नाजरीन, इस वक्त तैयबा राजा की तस्वीर वायरल की जा रही हैं। सनम और आप सब जानते हैं कि सनम और तैयबा दोनों ज़ेर हिरासत हैं और इस वक्त उनकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हैं और जो तस्वीर वायरल हैं उस पर तज़हीक भी की जा रही है, जो कि बहुत ही अफसोसनाक है। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी शाकिर महमूद अवान साहब मौजूद हैं और इन्होंने ही सनम और तैयबा का उनकी गिरफ्तारी के बाद सबसे पहला इंटरव्यू किया है। कुछ दिन पहले जब उन्हें एंटी टेररिज्म कोर्ट में पेश किया गया था तो इन्होंने उनका एक इंटरव्यू किया था और वो तस्वीर और उनकी जो वीडियो है वो भी बड़ी वायरल हुई है, लेकिन उसका एक तरह से उन्हें नुकसान भी हुआ है। नुकसान किस तरह से हुआ है कि चूंकि वो बहुत उसमें कॉन्फिडेंट नजर आई और मुस्कुराते हुए नजर आई, तो इसकी उन्हें अब सजा भी दी जा रही है और सुनने में आया है कि उनका खाना पीना तक बंद कर दिया गया है। शाकिर महमूद अवान साहब मौजूद हैं, सारी तफसीलात इनसे जानते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। दो खवातीन, इनको हमेशा हमने देखा कि कितनी वो ब्लंट हैं, गुफ्तगू करते हुए, इंटरव्यूज देते हुए, सोशल मीडिया की रौनक हैं। अब उनकी तस्वीर लीक की गई हैं, वायरल की गई हैं और तज़हीक भी की जा रही है। फराज साहब, मुझे ना मौलाना फजल रहमान का वो बयान जो है वो याद आ रहा है। वो ये कहते थे कि हम तहरीक इंसाफ की तितलियों के लिए ज़मीन तंग कर देंगे, ज़मीन इतनी गर्म कर देंगे, और इस तरह का जो एक तज़हीक अमेज़ उनका बयान था, अब उस बयान को अमली शक्ल दी जा रही है। यकीन करें कि जो ख़वातीन के साथ रवैया रखा जा रहा है वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है, काबिल अफ़सोस है। और मर्द तो हैं, उनको तो तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और उनके साथ जो है वो हद तक के अमेज़ रवैया इख्तियार किया जाता है। ये तो हमारे पंजाब पुलिस का एक तुरा इम्तियाज़ है। लेकिन ख़वातीन के साथ जो इस वक्त जुल्म किया जा रहा है और जिस तरह उन्हें ज़हनी अज़ियत में मुब्तला किया जा रहा है और जिस तरह उनके साथ सलूक रखा जा रहा है वो इंतहाई काबिल अफसोस है, बल्कि शर्मनाक है कि हमारी पंजाब पुलिस, हम पंजाब के रहने वाले बासी हैं और हमारे बहनों को, हमारी माँओं को इस तरह घसीटा जा रहा है कि यकीन करें कि दिल खून के आंसू रोता है। हम फुटेजेस देखते हैं उस्मान डार की वालदा की, दुख होता है। और इस पर जो है वो ख्वाजा आसिफ ने पेशेमानी का इजहार भी किया। तो क्या ही अच्छा होता कि ये हुक्म देते हैं कि किसी भी खातून के साथ इसके बाद ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये लग ऐसा रहा है कि सिर्फ बयान की हद तक पेशेमानी थी, अमलन नहीं थी। इसी तरह फिर हमने लिबर्टी मार्केट में देखा जब ख़वातीन को घसीटा गया, और भी इस तरह के बहुत से मनाजिर जो हैं वो हमने देखे हैं। फुटेजेस के आलिया हमज़ा की अगर हम बात करें, उनके घर में जो तोड़ फोड़ की गई, इसके बाद फिर डॉक्टर सीमी बुखारी के घर भी गए, डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं उनके साथ जो एक रवैया इख्तियार किया जा रहा है, इतनी बुज़ुर्ग शख्सियत हैं। अब जो नई इत्तलात हमें मौसूल हो रही हैं वो ये हैं कि एक तो जो बात की आपने ATC कोर्ट की, वहाँ पर जो एक तस्वीर वायरल होती है सनम जावेद और तैयबा राजा की कि वो बड़ी खुश नज़र आ रही हैं और अभी तक वो टूटी नहीं हैं, तो उसके बाद जो है वो उनके लिए मुश्किलें बढ़ गई। अच्छा। और इतनी ज़्यादा मुश्किलें बढ़ चुकी हैं कि अब जो है वो उनको घर से खाना, उनको लिबास, उनको किसी के साथ मुलाकात, यानी किसी किस्म की कोई मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। इन्होंने अदालतों से रुजू किया, अदालतों में इन्हें रिलीफ नहीं मिल रहा। ये डिप्टी कमिश्नर के पास गए, डिप्टी कमिश्नर जो है वो उन्हें रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है। ये कहा जाता है कि ये बहुत खुश नज़र आ रही थी और हमें ये हुक्म मिला है कि इनको किसी से मिलने की इजाज़त ना दी जाए। अब वल्लाह आलम कि पिछले 3 दिनों से वो किस हाल में हैं, क्या खाया, क्या पिया, वो कपड़े चेंज किए नहीं किए, कुछ मालूम नहीं है। ना उनकी फैमिली को मालूम है, ना किसी भी शख्स को उनके पास जाने की इजाज़त दी जा रही है। हत्ता कि अब जो है वो तज़हीक आमेज़ रवैया जो है वो बढ़ता जा रहा है। हमने ये देखा है कि इकरारुल हसन साहब ने जो ट्वीट की है कि उसमें उन्होंने कहा कि अब उनकी तस्वीर लीक की जा रही हैं जो कि हिरासत के दौरान ली गई। वो तस्वीर मैंने देखी हैं। यकीन करें कि जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है और मुबैना तौर पर इनकी फैमिली की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनको इंतकामी सियासत का निशाना बनाया जा रहा है। और ख़ास तौर पर जब हमने इंटरव्यू भी किया था उनकी वालदा का, तो उन्होंने भी इस बात का इजहार किया था कि ये सब कुछ जो है वो मरियम नवाज की मां पर हो रहा है। और उनके मुताबिक उनको पुलिस हुकाम ने बताया है कि हमें ये ऑर्डर हैं कि
ان کو کسی قسم کی کوئی فیسلٹی نہیں دینی، ان کو کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں دینی، تو آپ یقین کریں کہ معاملہ اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ آپ خواتین کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھ رہے ہیں جو کہ قابل افسوس ہے، قابل مذمت ہے۔ اور اس حوالے سے جو ہے وہ اب پیر کو لاہور ہائی کورٹ میں ایک سماعت بھی ہونی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ پیر کے دن لاہور ہائی کورٹ کے کیا احکامات آتے ہیں۔ جو انہیں شناخت کے لیے 7 دن کے لیے جو ہے وہ جیل کسٹڈی میں رکھا گیا ہے، اب نہیں بتایا جا رہا ہے کہ ان کی شناخت ہوئی ہے، کیا اپڈیٹس ہیں وہ بھی نہیں بتا دی گئی۔ اب 7 دن کے بعد جب وہ دوبارہ جیل سے انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش ہوں گی تو اس کے بعد جو ہے وہ ان کی حکمت عملی جو ہے وہ کیا ہوگی۔ اگر ہم اپنے تجربے کی بات کریں اور اس طرح کے کیسز کی بات کریں تو کوشش ان کی یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان کو جیل کسٹڈی میں رکھا جائے، کیونکہ انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ اور جو ہم نے جب ان سے ملاقات کی اور ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ ابھی بھی پرعزم ہیں، کیا آپ ابھی بھی اپنے موقف پر قائم ہیں، کیا آپ ابھی بھی تحریک انصاف کی سپورٹ جاری رکھیں گی، تو انہوں نے کہا کہ ہم بالکل قائم ہیں۔ اور جو صنم جاوید خان ہیں انہوں نے تو یہ بات کی تھی کہ میں پٹھان کی بیٹی ہوں، تو پٹھان اپنی زبان کٹوا سکتا ہے لیکن وہ اپنی کہی ہوئی بات سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اور اس نے اپنے والدین کو بھی یہی کہا کہ میں کسی طرح پیچھے نہیں ہٹوں گی، جو میں نے کہا میں اس پر قائم رہوں گی۔ اور اس کی اسے سخت سے سخت سزا مل رہی ہے کہ اس کے لیے جو ہے وہ زمین تنگ سے تنگ کی جا رہی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو آئین اور قانون کے مطابق کارروائی بنتی ہے وہ ضرور کریں، لیکن جو ان کے بنیادی حقوق ہیں وہ ان کو ساتھ جو ہے وہ ضرور ملنے چاہیے۔ ان کو کھانا، اگر وہ گھر سے کھانا لینا چاہ رہی ہیں، اگر ان کو میڈیکل کی ضرورت ہے، اگر انہیں لباس کی ضرورت ہے اور خواتین ہیں تو ان کو جو ہے وہ یہ جو اجازت ہے قانون میں، اور پھر جو ہمارا قانون ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جو پڑھا لکھا شخص ہے اگر وہ کسی بھی جرم میں، کسی بھی الزام میں وہ گرفتار ہوتا ہے، جیل جاتا ہے، تو اس کو اس کے مطابق ٹریٹمنٹ دیا جائے۔ اب اللہ عالم کیا ان ایس او پیز کو بھی فالو کیا جا رہا ہے، نہیں کیا جا رہا ہے، یہ کچھ معلوم نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی ادارہ یہ بتانے کو تیار ہے۔ صرف یہی کہا جاتا ہے کہ بڑے سخت آرڈر ہیں، ہم بے بس ہیں، ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان کو کسی طرح کوئی ریلیف نہیں دینا۔ اس وقت کہاں پہ رکھا گیا ان کو؟ جی دیکھیں، جو ہمیں اطلاعات موصول ہوئی ہیں وہ کیمپ جیل کا کہا جا رہا ہے۔ اچھا۔ کہ کیمپ جیل میں اس وقت یہ دونوں خواتین موجود ہیں۔ کوٹ لکھپت بھی، کیونکہ یہاں پر 2 جیلیں ہیں، تو ان دونوں میں سے کسی ایک جیل میں جو ہے وہ ان کو رکھا گیا ہے، اور وہاں پر جو ہے کسی کو جانے کی اجازت بھی نہیں ہے، نہ ہی ان کو کوئی جو ہے وہ ملاقات کرنے کی اجازت دے رہے ہیں۔ تو اب نہیں معلوم کہ 3 دن سے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ان کو جو ڈیل کا آپشن دیا گیا تھا کہ آپ ڈیل کر لیں، پیچھے ہٹ جائیں، وہ دروازہ بھی کھلا ہوا ہے یا اب بات اس سے آگے چلی گئی؟ مجھے لگتا ہے کہ بات اب اس سے آگے چلی گئی ہے۔ اچھا۔ اب اگر وہ ڈیل کی طرف جاتی ہیں تو ان کو مقدمے کا تو سامنا کرنا پڑے گا، اور میری جو اطلاعات ہیں کہ اب ان کو اس فہرست میں شامل کیا جا رہا ہے جن کے خلاف انہوں نے ٹرائل چلانا ہے۔ اب ان کی کوشش ہے کہ ان لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ عدالتوں کے چکر لگوائے جائیں، ان کو زیادہ سے زیادہ خوار کیا جائے۔ تو دیکھیں اب اونٹ کس طرف بیٹھتا ہے، کروٹ کس کروٹ لیتا ہے۔ اگر تو یہ سیاسی ماحول میں جو ہے وہ کچھ ٹھہراؤ آتا ہے، معاملات جو ہیں وہ کچھ بہتری کی طرف جاتے ہیں، اور جو مذاکرات ہوتے ہیں اور کوئی کہیں پر جا کر جو ہے وہ جو برف ہے وہ پگھلتی ہے، تو پھر یہ معاملات جو ہیں وہ کافی حد تک بہتر ہو سکتے ہیں۔ لیکن ابھی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں کہیں پر یہ نظر نہیں آ رہا کہ معاملات جو ہیں وہ کچھ اچھی ڈگر جائیں گے۔ لگ اسی طرح ہی رہا ہے کہ جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں، رہنما ہیں، اور خاص طور پر جو لوگ گرفتار ہیں، انہیں 5-6 ماہ پی کاٹنی پڑ سکتی ہے۔ اچھا، یعنی ان کو 5-6 ماہ تک یہ جیل میں رہ سکتی ہیں، ابھی ضمانت کے کوئی چانسز نہیں ہے؟ خواتین کے لیے تو مشکل ہوگا، لیکن جو مرد ہیں ان کو شاید اتنا کرنا پڑے، کیونکہ خواتین کے حوالے سے جو ہمارے انسانی بنیادی حقوق اور جو تنظیمیں ہیں پھر وہ بھی ایکٹیو ہو جاتی ہیں، اور ان کے بنیادی حقوق کی پامالی کے حوالے سے دیکھیں یہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ اگر صنم جاوید وہاں پر موجود تھی تو انہوں نے توڑ پھوڑ کی۔ آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ انہوں نے اشتعال دلایا۔ آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ جو آپ ان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں،
وہ سچے ہیں، صرف آپ ان کی وہاں موجودگی پر، اور پھر جب ان کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم اس وقت لوگوں کو منع کر رہے تھے اور یہ چیزیں ریکارڈ پر موجود ہیں یعنی ویڈیو کی صورت میں، تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، تو یہاں پر صورتحال کچھ اس طرح کی ہے۔ غیر قانونی طور پر آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ یہی کر سکتے ہیں، لیکن جو قانون ہے وہ اپنا راستہ بناتا ہے، اور جب بھی آپ کسی کے خلاف جھوٹا بے بنیاد من گھڑت مقدمہ درج کرتے ہیں تو پھر اس میں یہ قدرت کا ایک عمل ہے کہ آپ سے بڑی غلطیاں ہوتی ہیں، اور ان غلطیوں کا پھر فائدہ جو ہے وہ ہوتا ہے عارضی طور پر تو آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اگر تو آپ اس میں ملوث نہیں ہیں تو پھر آپ سرخرو ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں نہ تو کوئی آئین ہے نہ قانون ہے، تو جیسے وہ انا کی تسکین کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں تو 2-3 ماہ تو رکھ سکتے ہیں نا جیل میں، اتنا تو گھسیٹ سکتے ہیں اس معاملے کو۔ دیکھیں فراز صاحب، آئین بھی ہے، قانون بھی ہے، ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہے، یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو جنگل کا قانون بنایا ہوا ہے، یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس قانون کے مطابق جو ہے وہ کارروائی نہیں کی جا رہی، اور جو آپ نے بات کی وہ بالکل درست ہے کہ 2 سے 3 ماہ جو ہے وہ کسی نہ کسی بہانے جو ہے وہ ان کو رکھا جا سکتا ہے، اور یہ اگر تو یہ معاملہ طول پکڑتا ہے تو پھر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پھر بڑا مشکل ہو جائے گا اس حکومت کے لیے اور اس سارے سسٹم کے لیے کہ آپ ابھی تو ان کے جو فیملی اراکین ہیں وہ خاموش ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تھرو پروسیجر جو ہے وہ ایک دفعہ ریکارڈ پر آ جائیں تو پھر ہم اس کی قانونی کارروائی کریں گے، لیکن ابھی تک قانونی کارروائی کے لیے کام شروع ہی نہیں ہوا، شناخت پریڈ ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اب مبینہ تو میری جو اپنی آبزرویشن ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ ان کے شناخت پریڈ کے لیے مزید وقت مانگ لے، یہ کہیں جی نہیں ابھی تک شناخت پریڈ نہیں ہو سکی۔ دیکھیں آپ نے جب ہردرمی کرنی ہوتی ہے، جب آپ کی بدنیتی ہوتی ہے تو پھر اسی طرح معاملات کو لٹکایا جاتا ہے، پھر اسی طرح کوشش کی جاتی ہے کہ معاملات کو التوا میں ڈالا جائے، جیسے پنجاب کا الیکشن ہے، جیسے کے پی کا الیکشن ہے، نہیں کروانا تھا تو پیسے نہیں ہیں، نہیں کروانا تھا سیکیورٹی نہیں ہے، نہیں کروانا تھا تو بہت سے مسائل ہیں، اگر کروانا ہوتا تو سب کچھ ہو جانا تھا۔ تو یہ بھی وہی مثال ہے کہ ہردرمی بدنیتی ہوگی تو پھر اس معاملے کو کوشش دی گئی التوا میں ڈالا جائے، لیکن زیادہ سے زیادہ کتنا کر سکتے ہیں؟ جہاں پر اب ان کی فیملی ان کے ساتھ کھڑی ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے، اور میں ملاقات ہوئی جب عدالت کے اندر تو یقین کریں کہ جس طرح صنم جاوید کی فیملی جو ہے ان کو سپورٹ کر رہی ہے اور ان کے پیچھے کھڑی ہے، وہ بڑا قابل تعریف ہے۔ ان کے والدین جو ہیں ان کے ساتھ ہیں، ان کے والد ساتھ ہیں، ان کے بھائی ساتھ ہیں، سب سے بڑھ کر جو ان کے ہسبینڈ ہیں وہ ان کو مکمل سپورٹ کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جس طرح تم سیٹسفائی ہو، تمہارا جو موقف ہے، تم جہاں پر کھڑی ہو میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، تو یہ بڑی اچھی بات ہے، اس سے اور زیادہ تقویت ملتی ہے۔ اور ہم جب ان سے ملے تھے تو ان کے چہرے پر جو ہے وہ ہمیں کوئی خوف نظر نہیں آیا، اس کے نسبت اگر طیبہ راجہ کو دیکھیں تو وہ تھوڑی سی پریشان ضرور نظر آئی ہیں، لیکن کیونکہ وہ ساتھ ہیں تو ان کو ایک ہمت ملی ہوئی ہے، ایک ڈھارس ملی ہوئی ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ابھی تک قائم ہے۔ اچھا، یہ جو پی ٹی آئی ہے اس کو تو ہم برگر پارٹی کہتے تھے، اور خاص طور پر یہ والی جو خواتین ہیں صنم، فلک اور طیبہ، ان پر تو الزامات بھی لگتے تھے کہ یہ میک اپ کر کے آ جاتی ہیں جناب، یہ تو بڑی کیش کرواتی ہیں اپنے آپ کو، اور یہ سختی برداشت نہیں کر سکتی، تو اب تو جو سختی وہ برداشت کر رہی ہیں انہوں نے تو سب کو سرپرائز نہیں دے دیا ویسے ہمت سے۔ دیکھیں جو جنون ہوتا ہے نا، جنون کو آپ شکست نہیں دے سکتے۔ آپ جب بات ہم کرتے تھے کہ بریانی کے ڈبہ اور اس طرح، یعنی جن کو آپ مجبوری کے تحت لے کے آتے ہیں تو وہ تو فوراً جو ہے وہ بھاگ جاتے ہیں الٹے پاؤں۔ یعنی دوسری مثال میں جو لوٹے ہیں وہ اب پی ٹی آئی کی پارٹی چھوڑ رہے ہیں، وہ لوٹے جب مشکل وقت آیا تھا مسلم لیگ نون پر تو وہ مسلم لیگ نون کو چھوڑ گئے تھے۔ یعنی ایک وقت ہم نے دیکھا کہ نواز شریف تھے، شہباز شریف تھے، اسحاق ڈار تھے، ہاشمی صاحب تھے، تو کچھ چند لوگ تھے جو نون لیگ کے ساتھ کھڑے تھے، باقی سب دوڑ گئے تھے۔ اور اسی طرح پیپلز پارٹی کی بات کریں، جب پیپلز پارٹی کے مشکل وقت آیا تھا اس وقت بھی لوگ دوڑ گئے تھے۔ تو وہی لوگ کھڑے رہتے ہیں جو نظریے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جو لوگ مخلص ہوتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ کھڑے ہیں یہ تحریک انصاف کا اثاثہ بنیں گے، یہ تحریک انصاف کی جماعت اب
صحیح معنوں میں ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ بن چکی ہے، جس نے سختیاں بھی برداشت کی، جس نے جیلوں قید و بند کی صحبتیں بھی برداشت کی، جیل میں بھی گئے، آپ کے اوپر جو ہے وہ دہشت گردی کے الزامات بھی لگے. تو یہ سارے جو اس سسٹم میں سے ریفائن ہو کے نکلیں گے وہ پیور پی ٹی آئی ہوگی، وہ اصل لوگ ہوں گے. اور اگر ان لوگوں کی قدر کر لی عمران خان نے تو پھر یہ جماعت جو ہے وہ دوبارہ آئے گی. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ جماعت ختم ہو گئی تو اس طرح جماعتیں جو ہیں وہ ختم نہیں ہوتی. جماعتیں ختم ہوتی ہیں اپنی پالیسیز سے، اپنے اندر جو اکاؤنٹیبلٹی نہ ہونے کی وجہ سے یہ جماعتیں جو ہیں وہ ختم ہوتی ہیں. جیسے ہم بات کرتے ہیں پیپلز پارٹی کی، تو پیپلز پارٹی کے اندر جب اکاؤنٹیبلٹی نہیں تھی تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ بکھر گئی تھی. بلاول بھٹو آئے، انہوں نے ایک نئی روح پھونکی، اور اب جو ہے وہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ اٹھ رہی ہے. اسی طرح نون لیگ کی اگر بات کریں تو نون لیگ کے حوالے سے بھی اسی طرح کی شکایات ہوتی تھی، لیکن جب انہوں نے سختیاں برداشت کی تو اس کے بعد اب دیکھیں کہ نون لیگ کے اندر بھی ایسے ایسے لوگ ہیں جو بنیادی کارکن ہیں، جو بڑے عرصے سے نون لیگ کے ساتھ ہیں. تو ان لوگوں کی قدر کرنی چاہیے، جو پولیٹیکل ورکر ہے اس کی قدر کرنی چاہیے، اسے عزت دینی چاہیے اور اس کو جو ہے وہ پروموٹ کرنا چاہیے. بالکل صحیح ہے. بہت بہت شکریہ. شاکر محمود امان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے بتایا. اور اب منڈے کو سماعت ہے، اب دیکھتے ہیں کہ اس کیس میں آگے کیا رخ اختیار کرتا ہے. شاکر بھائی نے اپنے تجربے کی بنیاد پر بتایا ہے یہ کیس کس طرف جا سکتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.